हेलो जी, दिस इज़ बासित शहबाज एंड यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ अनप्लग माइक। हम कोशिश ये करते हैं कि अनप्लग माइक के ऊपर उन तमाम लोगों को दावत दें जो अवाम में मकबूलियत रखते हैं और अपना एक बयानिया रखते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म है। इसी हवाले से मुल्क के नामवर उलमा में से एक जो हमारे साथ हैं ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब इस वक्त मौजूद हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलामत रहे। बहुत स्केड्यूल आपका बिजी था तो हमने आपको तंग किया कि आप बड़े अर्जेंट बेसिस पे हमारे पास हाजिर हों। अल्लामा साहब, शुरू करते हैं पॉडकास्ट। हम अमूमन बड़े कैजुअली करते हैं और जिस चीज़ का आप जवाब ना देना चाहें हम उसको आप कह दें जी पास कर दें इस सवाल को, तो हम पास कर देंगे। कैजुअली टॉक होगी। मुल्क के सबसे मकबूल लीडर सोशल मीडिया पे या अवामी सतह के ऊपर इमरान खान साहब, एरा गैरा उनको एक उलमा कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर आप भी खिताब करते हैं, ताहिर अशरफी साहब भी खिताब करते हैं। इल्ज़ाम आपके ऊपर ये आपने मुल्क के एक मकबूल तरीन लीडर को एरा गैरा कह के खिताब किया। आप उनका मैंडेट नहीं मानते, मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं वो, इसके ऊपर क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है ना उस कॉन्फ्रेंस का, वो कॉन्फ्रेंस एक ख़ास हदफ के हसूल के लिए इनेकाद पजीर हुई, जिसमें मुल्क भर से 2500 उलमाए किराम और मशाइख़ एज़ाम तशरीफ़ लाए और हमारे हाथ में आप आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं आप भाई बासित खान साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ। तो यकीनन एक ख़ास हदफ के हसूल के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत प्राइम मिनिस्टर जनाब मुहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब ने की और उसके मेहमान ख़ुसूसी फील्ड मार्शल हमारे तमाम अफ़वाज पाकिस्तान के सरबरा इज़्ज़त माब जनाब जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब ने की, बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत फरमाई। उन दोनों के ख़िताब के बाद जो एक मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल साहब ने जो ख़िताब किया है वो असल में था जो अल्लाह ने पाकिस्तान को फ़तह मुबीन अता की है मार्का हक़ में, बुनियान मरसूस ऑपरेशन में अल्लाह की ख़ास नुसरत और ताईद से। उसके बाद पाकिस्तान का कद काठ आलमी बरादरी में बिलअमूम और इस्लामी बरादरी के अंदर बिलखुसूस जिस अंदाज से बढ़ा है, ये उसका समर था कि अल्लाह ने हरमैन शरीफैन मक्का मुअज़्ज़मा मदीना तैयबा का आज मुहाफ़िज़ होने का शर्फ़ और एज़ाज़ आपकी अफ़वाज पाकिस्तान को अता किया है। उस हवाले से ये एक मीटिंग थी, एक कॉन्फ्रेंस थी कि उलमाए किराम और फील्ड मार्शल आपस में बैठकर वहाँ पर एक तबादला ख्याल की शक्ल हो और कुछ चीज़ें वो हमें बराह रास्त सुनाएँ कि इस अल्हम्दुलिल्लाह मार के हक़ में अल्लाह ने हमारी कैसी मदद की। और उन्होंने वाक़अतन उस तकरीर में उस गुफ्तगू के अंदर जो कुरान पाक की आयात से मुज़य्यन और अहादीस नबविय्या से वो रोशन थी, वो ऐसी खूबसूरत बातें सुनाई उस हमारे मार के हक़ के हवाले से कि उससे ईमान ताज़ा हुआ। और फिर उनकी तायद में वो 5 उलमा ने तकारीर की जिनके नाम उन्होंने वहाँ से लिए, उनमें एक मैं भी था। तो हम में से तो किसी ने लफ्ज़ एरा गैरा इस्तेमाल ही नहीं किया। नहीं 5 उलमा में से। अच्छा, आप इमरान खान को मकबूल लीडर मानते हैं मुल्क का? देखिए एक मिनट, यहाँ वो हमारी कॉन्फ्रेंस का ये हदफ नहीं था कि किसी को हमने तो इमरान खान की हुई ना उसके अंदर किसने की है इमरान खान की बात, वहाँ तो किसी का जिक्र ही नहीं हुआ। आपने कहा मुल्क का एक लीडर, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने कहा कि मुल्क का एक लीडर या किसी सियासी पार्टी को जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान पे तनकीद करने की इजाज़त नहीं। वो ये कहा गया है कि वहाँ पर कि हम अफ़वाज पाकिस्तान का हर लिहाज से तामुन करेंगे, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी रखने के लिए हम किसी तौर पर भी पाकिस्तान की अफ़वाज का मोराल कम नहीं होने देंगे। और इस हवाले से हम उन पर किसी को तनकीद करने की किसी सियासतदान को ये कहा है तो सियासतदान पाकिस्तान में कोई और सियासतदान नहीं है। अल्लामा साहब मियां नवाज शरीफ साहब भी तनकीद करते थे, उन्हीं के छोटे भाई वज़ीर आज़म हैं। तो वो सामने बैठे हुए थे, उन्होंने तो वावेला नहीं किया, तो आप उन्होंने तो इत्मीनान का इज़हार किया। तो ये उन्होंने उस बात से इत्तफाक किया या इख्तलाफ किया? ये उनका भी सोशल मीडिया मौजूद है, उनके भी बहुत सारे मीडिया के अंदर लोग मौजूद हैं। तो इसलिए ये बात खामखा लेनी, हमने तो एक बात कही है कि सबके लिए वो सबक है, वो हर फर्द के लिए हम कह रहे हैं कि किसी को भी हक़ नहीं पहुंचता। आप सियासत का इख्तलाफ करें, आपका हक़ है, उसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट मौजूद है, सूबाई असम्बलीज मौजूद हैं, हुकूमतें मौजूद हैं, तो अपोजिशन मौजूद है, आप करें अपोजिशन, उसमें किसी ने रोका है? वो उनका हक़ है, हर बंदे को जमहूरी जो हमारे दस्तूर ने आईन ने हक़ दिया उसको इस्तेमाल करें।
تو وہاں وہ کانفرنس کا یہ نہ موضوع تھا نہ اس کا یہ ہدف تھا. لیکن بات تو یہ نکل گئی نا وہاں سے, تو بڑی وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر. نہیں وہ سوشل تو یہی نکلی نا وہاں سے. کیا نکلی وہاں سے؟ یہ نکلا کہ خاص پارٹی کے لیے ایک کانفرنس بلائی جاتی ہے. نہیں کوئی خاص, نہ کسی پارٹی کا وہاں پہ ذکر ہوا ہے, نہ کسی سیاستدان کا وہاں پہ نام لیا گیا. لیڈر مانتے ہیں یہ میرا آج آپ نے مجھے آپ نے اس کانفرنس کے حوالے سے طلب کیا ہے, بالکل اس پہ آپ جو سوالات کریں گے میں اس پہ حاضر ہوں انشاءاللہ الرحمن. تو باقی تو ہم سب کا احترام کرتے ہیں, جو بھی پاکستانی ہے پاکستان سے محبت کرتے ہیں, افواج پاکستان کا احترام کرتا ہے, پاکستان کے دفاع کے ساتھ مخلص ہے, ہم سب کا احترام کرتے ہیں. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, میری ایک بریگیڈیئر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور بارہا یہ چیز آن ریکارڈ بھی موجود ہے, اپلوڈ بھی ہوئی. انہوں نے بات کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں سینئر ہوں آرمی چیف کا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا استثناء صحیح نہیں تھا جو انہوں نے لیا, جو امینڈمنٹ میں لیا. اسلام کے قانون سے وہ استثناء ٹھیک ہے جو آرمی چیف نے لیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں ہماری کانفرنس کا جو عنوان تھا نا وہ بڑا واضح تھا, وہ تھا پاکستان کا استحکام, وہ تھا اسلام پرامن ہمیں سبق دیتا ہے, پرامن رہنے کی تعلیم دیتا ہے, یہ اس کا عنوان تھا. اس کے حوالے سے وہ کانفرنس ہماری انعقاد پذیر ہوئی اور وہ بہت ہی کامیاب تھی. 2500 علماء, تمام مکاتب فکر کے زعماء نے, مشائخ اعظام نے بڑی بھرپور انداز سے ایک فکری یکجہتی کا اظہار کیا ہے. واقعتاً عملی طور پر بنیان و مرصوص ہونے کا, یعنی سیسا پلائی دیوار ہونے کا ثبوت دیا. یہ اسی کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ چیخ و پکار کہاں سے شروع ہوئی؟ ہمارے ملک دشمن سے. ہمارا جو دشمن ملک ہے اس نے چیخ و پکار کی ہے, وہاں سے وہ جناب اس طرح کی اس کانفرنس کے خلاف وہ حضرت سائی شروع کی گئی اور ہمارے بس وہ بعض کو چیز چلتی چلی جاتی ہے. وہ ایسا ہوا ہے. بے شک وہ ایک بڑی کانفرنس تھی جیسے آپ نے عرض کیا. آج کا پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد, آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے, تو ہم نے بہتر جانا آپ آئے, میں آپ کا شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر. اس سے چیزیں وغیرہ ایڈریس کرنی ضروری ہیں میرے خیال سے, کہ ہم سوشل میڈیا پہ اگر وہ چیزیں جو اپلوڈ ہو رہی ہیں, جس طرح چیزیں بیانیہ بنایا جا رہا ہے, اس کو ایڈریس کر لیں. کل بھی ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے بعد علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں ان کی پگڑی گر گئی, کوئی مذمت نہیں آئی. آج طاہر اشرفی صاحب کی آئی ہے کہ تھوڑا سا جو ہے مل بانٹ کے بیٹھیں اور چیزوں کو حل کریں. آپ مذمت کرتے ہیں جو ان پہ کل کریک ڈاؤن ہوا ہے علامہ صاحب پہ؟ دیکھیں میں عرض کروں آپ ان مسائل پر ایک الگ پروگرام رکھیں اور اس کا عنوان آپ پہلے سے نشر کریں. میں صحیح بات کر رہا ہوں, میں بڑا الحمدللہ دلیر آدمی ہوں جو میرے ضمیر میں ہوتی, چونکہ میرا ایک شروع سے ایک طرز عمل ہے کہ جس عنوان پر خطبہ جمعہ ہو, جس عنوان پر کانفرنس کا انعقاد ہو, جس پروگرام پر کوئی ٹی وی میرا شو ہو, میں ہمیشہ اس پہ بات کرتا ہوں. آپ ان مسائل پر الگ رکھیں. آج آپ کا یہ پروگرام ہے اس عنوان سے کہ ہماری علماء مشائخ قومی کانفرنس جو تھی وہ کیسی تھی, اس کے اہداف کیا تھے, اس کا عنوان کیا تھا, اور ان مقاصد میں ہمیں کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی. میں اس حوالے سے آپ خدمت میں حاضر ہوں. آپ جو بھی سوالات اس حوالے سے کریں میں اس کے جوابات دینے کا پابند ہوں. لیکن اگر آپ کا وہ عنوان نہیں ہے, وہ آپ کا, میں کر رہا ہوں جی آپ وہ عنوان آپ کا ختم ہو چکا ہے, تو کوئی دوسرا پروگرام آپ نے شروع کرنا ہے تو میرا خیال ہے اس کو آپ ایک دفعہ ختم کریں, دوبارہ کسی اور عنوان پہ ہم شروع کر لیتے ہیں. تو میں حاضر ہوں, جو آپ کے سوالات ہوں گے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں میں کسی سیاسی جماعت کا آدمی نہیں ہوں, میرا تعلق ایک دینی جماعت کے ساتھ ہے. میں آپ کی بالکل میں عرض کر رہا ہوں, میری یہ ڈومین نہیں سیاست کی, میں ایک دینی جماعت کا کارکن ہوں, میں ایک طالب علم آدمی ہوں. تو میرے ساتھ آپ علماء مشائخ کانفرنس کے حوالے سے جو بات کریں گے علمی طور پر اور دینی اعتبار سے کہ کیا ہمیں پاکستان کا استحکام, پاکستان کا دفاع کرنے والے, بنیان و مرصوص جیسے آپریشن میں عظیم کامیابی حاصل کرنے والے, حرمین شریفین کے تحفظ کا شرف حاصل کرنے والے, ان کے حق میں ہمیں بولنا چاہیے یا ان کی مخالفت میں بولنا چاہیے؟ ہمیں دین کیا کہتا ہے, ہمیں ایمان کیا کہتا ہے؟ علماء حق کون ہوتے ہیں؟ وہ جو دشمن کا ساتھ دیں, جو دشمن کی بات کریں وہ ہوتے ہیں؟ نہیں, علماء حق وہی ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب, علماء حق وہی ہیں جو شیخ الاسلام ہمارے تقی عثمانی صاحب ہیں, جو حضرت مفتی اعظم جناب مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, اور جناب یہ سارے جو علماء جن کا بھی آپ نام لے رہے ہیں. ایک چھوٹی سی عرض کروں, ہمارا مقصد یہ تھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں
آپ پر, طاہر اشرفی صاحب پر. میرے اوپر کیا اٹھ رہا ہے سوال؟ مطلب جس طرح سوشل میڈیا مثلا کیا سوال نے اٹھایا؟ مطلب لوگ وہ ہمارے دو قسم کے لوگ ہیں مخالفت کرنے والے. میں عرض کروں, ایک ہے انڈیا, اس کو بہت تکلیف ہے, وہ جو ایک خاص نوعیت کی سب سے پہلے پوسٹ وہ ہمارے ایک میں عرض کروں, یہ سوال انڈین اکاؤنٹس پہ جی میں عرض کرتا ہوں, سوالات وہیں سے اٹھائے گئے. اس کے بعد یہ جیسے ہمارے یہاں پر نقل کیا جاتا ہے. دوسرے ہیں ہمارے نوجوان جو ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں. میں نے اپنی اسی کانفرنس کی اسی تقریر میں, وہ اتنا میرا کلپ نہیں ہے جو شاید نشر ہو, میری اتنی تقریر نہیں تھی, میری تفصیلی تقریر تھی. اس میں میں نے یہ کہا کہ پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یہ انعام عطا کیا ہے کہ یہ 70% نوجوان ہیں, 70% ہمارے نوجوان. تو اور ان نوجوانوں کو ہم نے اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ یہاں پہ لے کے آنا ہے کہ وہ ڈیجیٹل محاذ پر, جو کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, یہ ففتھ جنریشن وار ہے, یہ میڈیا وار ہے. ہم نے اس وار میں اپنے ہر نوجوان کو ڈیجیٹل محاذ کے اوپر پاکستان کے دفاع کا مخلص سپاہی بنا کے کھڑا کرنا ہے. یہ ہمارا ہدف ہے. ہماری اس کانفرنس کا بھی ہدف یہی تھا. تو اس لیے ہم نے ان نوجوانوں کی جو کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں, ہم نے ان کی باتوں کا نہ ناراضگی اس کا اظہار کرنا ہے, نہ ہم نے اس پہ تلخ ہونا ہے. یہ ہمارا منصب نہیں ہے. ہم نے انتہائی محبت کے ساتھ, ہم نے انتہائی پیار کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, اپنے منصب کے تقاضے کے مطابق ہم نے ان کو یہ کہنا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. ہم بڑے ہیں, وہ چھوٹے ہیں, ان سے تلخی اگر ہو رہی ہے وہ غلط فہمی کی بنا پہ ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ الرحمن جب حقائق ان کے سامنے آئیں گے, انہیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہمارا ہدف کیا ہے. ہمارا ہدف, آپ دیکھیں سیاست کے اندر اختلافات یہ تو معاشرے کا حسن ہوتے ہیں. آپ اور اس کو حل کرنے کے ذرائع بھی موجود ہیں, میدان بھی موجود ہیں, اس کے مواقع بھی موجود ہیں, اور اس کی اسمبلی موجود ہے, سینٹ موجود ہے, ہماری صوبائی اسمبلیز موجود ہیں. جو یہ ہمارے یہ ہے اس کا میدان, یہ ہمارا یہ جو میڈیا ہے یہ موجود ہے. لیکن جو ہماری کانفرنس تھی نا, یہ اس کے سوالات نہیں تھے, نہ اس کے یہ مقاصد تھے. اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم نے دشمن کو پیغام دینا ہے, اور اس پیغام کے تناظر میں ہم نے قوم کو دے دیا نا, جی قوم کو ہم نے ایک پیغام دیا ہے کہ سیاست کے نام پر بھی ہم اپنی افواج پاکستان کے خلاف نہیں جائیں گے. بس آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ سیاسی اختلافات جو ہیں اس کو دور کرنے کا پھر حل کیا ہے. یہ سوشل میڈیا ہے نا, ایک پلیٹ فارم ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک پارٹی ایک چیز بات کر رہی ہے اس کانفرنس کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اس کانفرنس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ علامہ صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں, اس کانفرنس میں بیٹھے تھے, آپ قابل عزت ہے, قابل احترام ہے, میرے مہمان ہیں. سیکنڈلی ایشو یہ ہے کہ اس کانفرنس کے بعد اٹھنے والے سوالات کو بھی تو ایڈریس کرے گا. چلیں آپ یہ مان لیں ایک پارٹی پروپیگنڈا کر رہی ہے, اس کا جواب بھی تو کسی نہ کسی نے تو آ کے دینا ہے پلیٹ فارم کے اوپر, کسی نہ کسی پلیٹ فارم کے اوپر آ کے دینا ہے. اب علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں, میں ان کی بات کر لیتا ہوں. علامہ صاحب کی, علامہ صاحب پی ایم کے ساتھ بھی تھے, اس دوران انہوں نے پی ڈی ایم کو غدار کہا, ان کے بیانات موجود ہیں, میں آج پڑھ رہا تھا علامہ صاحب کے. اب چیزیں اب ایک سوشل میڈیا پہ میری بات سنیں, اب یہ چیزیں پھیل رہی ہیں, اس کا جواب آگے اگر آپ آئے ہیں, آپ نے آ کر اتنی جرت کی کہ یار میں جواب دوں گا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر تو کسی نے تو ایڈریس کرنا ہے نا. میں تو کہتا ہوں یہ اچھا اقدام ہے, آپ آئے ہیں, آپ ایڈریس کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے نا کہ فلاں کے ساتھ تھے, اب فلاں کے ساتھ ہیں, ہم ہمیشہ پہلی تو بات علماء کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ ہوتے ہیں اور ملک کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ملک کی مضبوطی اور استحکام کے لیے ہمارا جو دفاع کا ادارہ ہے اس ادارے کے ساتھ مخلص ہونا یہ ہمارے اوپر ایمانی ذمہ داری ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, من آتا امیری فقط آتانی و من آسا امیری فقط آسانی. جو میرے سپہ سالار کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے, وہ دین کے اوپر چل رہا ہے. تو اس لیے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جس کے آئین کی پہلی شق یہ ہے کہ پاکستان کا سپریم لا کتاب و سنت ہے, قرآن و حدیث ہے. یہ دنیا کی واحد فوج ہے کہ جس کا نصب العین ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ, اور جس کو اللہ نے اتنی بڑی کامیابی سرفراز ہے, جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی کامیابی. تو اس کامیابی کے بعد ہمیں جو اس طرح کی پریشانی ہو رہی ہے کہ علماء نے کیوں ان کا ساتھ دیا اس فوج کا. ہاں جی, اس لیے یہ علماء جو اس طرح, بھائی مجھے یہ بتلائیں ایسی فوج کی ہمیں مخالفت کرنی چاہیے جس فوج کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ بیت اللہ کا محافظ بنا دیا, مسجد نبوی کا محافظ بنا دیا, حرمین شریفین کے محافظ ہونے کا اعزاز بخشا. ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے یا اسے ہمیں عداوت کرنی چاہیے؟
یہ جو ہے نا یہ چیزیں یہ دشمن کا ایک وار ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے اس کو پہچاننا ہے اور ہم نے اس کو انشاءاللہ ناکام بنانا ہے. اس کے لیے کیا ہے، سوشل میڈیا چونکہ ایک میدان ہے، یہ ٹول ہے اس دور کا، ایک وار کا، جنگ کا. تو ہم نے اس دور کی جنگ کے اندر الحمدللہ پسپا نہیں ہونا، نہ ہم نے اس میں ناکام ہونا ہے. ہم نے اپنی اس نوجوان نسل کو، جو الحمدللہ بہت بڑی ایک نوجوان نسل ہے جو ہماری بات کو سمجھ رہی ہے، لیکن جو کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، ہم ان کو بھی اپنے سے دور نہیں کریں گے. وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، وہ اس ملک کا اساس ہیں. ہم نے اپنے اثاثے کو کسی طور پہ ضائع نہیں ہونے دینا. ہم نے انہیں کسی طور پر بھی کسی خام خواہ کسی مصیبت کا شکار نہیں ہونے دینا. ہم نے اس کو اپنے ملک کے لیے استعمال کرنا ہے، پاکستان کے استحکام کے لیے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اس کی صلاحیتیں ہم نے انشاءاللہ اس ملک کے دفاع کے لیے اور اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن ایک خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کھڑا کرنا ہے. تو یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. علامہ صاحب آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں، ایک پارٹی عمران خان، وہ ایک کلپ پھینکتے ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ بیانیہ بن جاتا ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یوتھ اس کو ری ٹویٹ کر رہی ہے. تو یوتھ کس سائڈ پہ کھڑی ہے، کیسے موڑیں گے اس کو عمران خان سے؟ یہ کس کی ذمہ داری؟ نہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو پاکستانی نوجوان ہے، کیا وہ ہمارا اثاثہ نہیں ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں اثاثہ، میں وہ کیا ہمارا وہ ہماری امیدوں کا مرکز نہیں ہے، وہ ہمارے مستقبل کے معمار نہیں ہے. اگر ہمیں دیانتداری کے ساتھ، ہمیں پوری دیانتداری کے ساتھ ایمان کی بنیادوں پر، قرآن و حدیث کی ہدایات اور تعلیمات کی بنیادوں پر ہمیں اگر کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ معاملہ درست کرنا ہے، ہم نے ان کو اب مجھے ایمان سے بتلائیں، پاکستان کی فوج سے نفرت، عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنا، یہ دشمن کا فائدہ ہے یا ملک کا فائدہ ہے؟ آپ مجھے بتلائیں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ یہ بتلائیں کہ کیا یہ دشمن کا فائدہ ہے؟ بہرحال فوج تو ضروری ہے ملک کے دفاع کے لیے. تو یہ جو نفرت کی خلیج پیدا کرنا، یہ اس ملک کے مفاد میں آپ نوجوانوں کی بات کریں تو یہی میں کہہ رہا ہوں، یہی ہمارا فرض، آپ کا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے، والدین کا فرض ہے، اساتذہ کا فرض ہے، ہر سکول، ہر کالج، ہر یونیورسٹی، ہر مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں، یہ ان سب کا فرض ہے. یہ ہمارے میڈیا کا فرض ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، علماء اپنی ذمہ داریاں ادا کریں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کی اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کرنا ہے، اور انتہائی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. اگر وہ تلخی کرتے بھی ہیں، ہم نے جواب میں تلخ نہیں ہونا، ہم نے تلخی کا جواب تلخی سے نہیں دینا، ہم نے محبت کے ساتھ، ہم نے بڑا ہونے کا ثبوت کرنا ہے. تلخی نہیں کیسے پیدا نہیں ہوگی، مجھے بتائیں. کتنے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ اندر ہے. شیخ رشید صاحب بار بار کہہ چکے کہ آرمی چیف صاحب ان کو معاف کر دیں اور چھوڑ دیں، وہ باہر آ جائیں گے. کس طرح تلخی کم ہوگی مجھے بتائیں نا. نوجوانوں کے اندر کس طرح، مجھے ایک طریقہ بتا دیں کہ یار یہ طریقہ ہم اس طرح تلخی ختم کر سکتے ہیں، چیزوں کو سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے نا کہ وہ اداروں کے معاملات، وہ میری ڈومین نہیں ہے. میری ڈومین ہے گفتگو، میری ڈومین ہے خطبہ جمعہ، میری ڈومین ہے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بات کرنا. میں اپنے اس ڈومین کی بات کر رہا ہوں کہ بحیثیت ایک طالب علم اور بحیثیت علماء جو مجھ سے سینئر ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، میرے اکابرین ہیں، یہ ان کی جو ڈومین ہے نا کہ انہوں نے قولوا للناس حسنا. اور اگر کوئی الجھانے والی بات بھی کرتا ہے تو تب بھی قرآن پاک میں اللہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، انہوں نے پھر بھی سلامتی کی بات کرنی. ہم نے تب بھی اپنی سلامتی کا جو پیغام ہے وہی پھیلانا ہے، اور وہ پیغام یہی ہے کہ پاکستان کی بقا اور سلامتی اسی بات میں مضمر ہے کہ کسی طور پر بھی ہم نے اپنے ان اداروں کے درمیان اور اپنی عوام کے درمیان کسی نوعیت کی غلط فہمی یہ نہیں رہنے دینی. وہ اس کے لیے ہم اپنا کام کریں گے. باقی بہت سارا کام عدالتوں نے کرنا ہے، بہت سارا کام ہماری اسمبلیوں نے کرنا ہے، بہت سارا کام آپ جیسے جو ہمارے سینئر لوگ ہیں، اینکر لوگ ہیں، آپ ذرائع ابلاغ سے منسلک ہیں، آپ نے رہنمائی کرنی. بالکل اساتذہ ہمارے جو یونیورسٹیز کے اندر بیٹھے ہیں، یہ کام انہوں نے کرنا ہے. تو ہماری جو ڈومین ہے نا، ہم نے اس میں انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. ہمارے بچے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہمیں بھی برا بھلا کہیں، وہ ہمارے اوپر تنقید کا نشانہ ہمیں بنائے، تو ہمیں اس سے تلخ نہیں ہونا چاہیے. یہ میری ایک اپیل ہے سب سے کہ ہم نے بڑا دل رکھ کر، ہو گئے تھے انس گوندل، میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے تلخی کا مظاہرہ نہیں کرنا،
ہم نے انتہائی تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، شفقت اور پیار کے ساتھ انہیں اپنا سمجھ کر کہ یہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، یہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، یہ اس ملک کا اثاثہ ہے، ہم نے انشاءاللہ ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے ان کو غلط فہمیاں دور کرنی ہے. اور انشاءاللہ یاد رکھیے بنیان و مرصوص کے اندر آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، الحمدللہ یہی نوجوان ہمارے یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. اس لیے اس کے بعد تلخی کس نے پیدا کی؟ یہ تلخی جو میں یہ عرض کرتا ہوں وہ ان کو سمجھنا چاہیے. پاکستان کا بھلا کریں، پاکستان کا بھلا سوچیں. جو ہمارے ادارے ہیں آپ لڑیں. دیکھیں آپ بطور اینکر آپ کی کسی سے تلخی نہیں ہوتی آپ کے اپنے فیلڈ میں آپ کے بہت سارے آپ سے مقابلہ کر رہے ہوئے لوگ. اسی طرح علماء کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، دینی جماعتوں کے اندر ہوتی ہے، اسی طرح سیاسی جماعتوں کے اندر، لیکن ان کی ایک ڈومین ہوتی ہے. آپ سیاسی اختلافات سیاسی انداز سے حل کریں. یہ تو نہیں ہماری افواج کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ دشمن کے ساتھ. بھائی ہیں وہ پاکستان ہے، دشمن کی پاکستان کا حصہ ہے. سوال لے لیں، آپ دشمن کی بات کر رہے ہیں. آپ ذرا سیاسی اختلافات ہو جو آپ کہتے ہیں جو یہ ایسا نہیں ہوگا. سب پاکستانی ہیں، آپ دوسرے کا احترام کریں، اختلافات کو برداشت کریں، اپنے اندر تحمل پیدا کریں. آپ کو لگتا ہے دونوں سائڈ سے، ایک سائڈ سے عمران خان ہو اور دوسری سائڈ سے شہباز شریف صاحب ہو، دونوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ عمران خان کا آرمی چیف سے جس سے بھی جو بھی مسئلہ ہے ان دونوں کو تحمل کا مظاہرہ نہیں. دیکھیے میں پھر کرتا ہوں. دیکھیں ادارے کا معاملہ ہی کچھ اور ہے سر. ان کی ڈومین کچھ اور ہے. ان کے مد مقابل جو ہے نا وہ دشمن ہے ہمارا. ہمیں خواہ گھسیٹ کر ان کو یہاں نہیں لانا چاہیے. یہ بالکل بے انصافی کی بات ہے. یہ حقیقت کے خلاف بات ہے. میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ جو سیاسی اختلافات ہیں وہ اس کو حل کریں سیاسی انداز سے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اختلاف رائے سیاست کے اندر دیکھیں نا، اپوزیشن کا قائد ہوتا ہے، ایک طرف وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک طرف اپوزیشن کا لیڈر ہوتا ہے. تو یہ تو حسن ہوتا ہے جمہوریت کا، یہ تو پارلیمنٹ کا حسن ہوتا ہے. اور اس کا توازن تب قائم ہوتا ہے کہ جب یہ دو چیزیں ہوتی. تو اس لیے ان چیزوں سے دل چھوٹا کرنے والی کون سی بات؟ وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اختلافات یہ نرمی کس طرح ہے. ایک بندے کو آپ نے جیل میں بند کیا، اس کی بہنوں کو ملنے نہیں دے رہے، سر عام اس کی بہنوں کے اوپر واٹر کینن فائر کیے جاتے ہیں. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں علامہ ناصر عباس صاحب، ان کی کل امامہ گر گیا سڑک کے اوپر اور وہ ان کو چوٹیں لگیں، شوکت بسرا کو ہاتھ میں لگیں. تو سوال یہ ہے کہ آپ اس کی پہلے تو مذمت کرتے میں عرض کروں آپ کو، بار بار میں یہ بات دہرا چکا ہوں کہ یہ جو سیاسی اختلافات ہیں نا، ان کو سیاسی انداز سے ہم حل کریں گے تو سب کا بھلا ہوگا، اس میں سب کا فائدہ ہوگا. اس میں چاہے کوئی حکومت ہے چاہے کوئی اس میں اپوزیشن ہے. تو دیکھیں نا سارے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ان چیزوں کو حل کریں. دیکھیں قوم وہ اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. قوم کے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے اس وقت مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہمارے. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ نے پارلیمنٹ میں، آپ نے سینٹ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے قوم کو بچائیں اور لے کے جائیں ان چیزوں کو اچھی طرف اور حل کریں. انشاءاللہ حل ہو جائے گی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ حل ہی نہ ہو. یہ کوئی ایسی چیز ہے. آپ مجھے بتلائیں کہ مسلم لیگ نون کا یہ ہماری جو پیپلز پارٹی، ان کا کتنا آپس میں اختلافات رہے، کتنے رہے؟ اس قدر آپ کے علم میں ہوگا. ہم نے تو وہ سارے مناظر دیکھیں، ادوار دیکھیں، لیکن پھر انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ نہیں، ہم نے اس ریاست کو، اس ملک کو لے کے جانا ہے اور ہم نے اس معاشرے کے اندر بہتری لے کے آنی. تو اس لیے سب کو اسی نہج پہ آنا ہوگا کہ ہم نے سیاسی چیزوں کو سیاسی انداز سے حل کرنا ہے. بہت شکریہ ضیاء اللہ بخاری صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. کوشش میری تھی کہ بہت سے سوالات آپ سے ایڈریس کیے جائے، لیکن وہ اتنا وقت بھی ہمیں اجازت نہیں دی اور آپ کے پاس بھی ٹائم شارٹ ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. بہت سی چیزیں ایڈریس کرنے والی رہ گئی ہیں، امید ہے آئندہ بھی آپ وقت دیں گے، انشاءاللہ چیزیں وغیرہ ایڈریس کریں گے آپ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آج کے ان پلگ مائک سے فی الوقت اتنا ہی. میرے معزز مہمان ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.